नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सूरतुन नबा आयत नंबर 31 से 40 देखेंगे। आज के सबक में इंशाअल्लाह ये सूरा मुकम्मल हो जाएगा। 31 से 36 में परहेज़गारों का ज़िक्र है, मुत्तक़ियों के बारे में कि अल्लाह ताला उन्हें कौन सी नेमतें अता फ़रमाएगा। और फिर 37 से 40 में हम देखेंगे इजाज़त के बग़ैर कोई अल्लाह ताला के सामने बोल ना सकेगा। तो देखते हैं पहले परहेज़गारों के बारे में, मुत्तक़ियों के बारे में। अल्लाह ताला हम सबको मुत्तक़ी बनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़ा हदाइक़ व अअनाबा व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाक़ा ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा जज़ाअन मिन रब्बिक अताअन हिसाबा रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा अर्रहमान ला यमलिकून मिन्हु खिताबा यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमानु व क़ाल सवाबा ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबन यौम यंज़ुरुल मर्'उ मा क़द्दमत यदाह यौम यंज़ुरुल मर्'उ मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना बेशक लिल मुत्तक़ीना मुत्तक़ी लोगों के लिए मफ़ाज़ा कामयाबी है। बेशक मुत्तक़ी लोगों के लिए कामयाबी है, परहेज़गार लोगों के लिए, ये सादतमंद लोगों के लिए कामयाबी है। कामयाबी वो है जो जहन्नम से निजात पा जाए। असल ये कामयाबी है में है। तो ये कामयाबी सिर्फ़ मुत्तक़ियों के लिए है। और मुत्तक़ी होते कौन हैं? क्योंकि जब तक हम मुत्तक़ी को समझेंगे नहीं, हम ये अमल नहीं कर पाएंगे, ऐसे आमाल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कामयाबी भी सिर्फ़ मुत्तक़ियों के लिए है और जन्नत को भी अल्लाह ताला ने तैयार सिर्फ़ मुत्तक़ियों के लिए किया है। तो फिर हमारी कितनी नहीं कोशिश होनी है कि मैं मुत्तक़ी बन जाऊँ। तो मुत्तक़ी होते कौन हैं? तक़वे वाले होते कौन हैं? तक़वे वाले जो अल्लाह ताला से डरते हैं। और ये डर कोई ज़बानी कलामी नहीं होता कि मैं बड़ा डरती हूँ, मुझे बहुत डर है, नहीं। ये तक़वा, ये डर फिर इंसान को नेकियों में दौड़ाता भी है, नेकियों का शौक़ पैदा करता है, नेकियों में आगे आगे रहते हैं, नेक कामों में कोई नेकी का काम, कोई फ़राइज़ छूटते नहीं है। फिर ये डर, ये तक़वा फिर इंसान को हर नाफरमानी के कामों से, हर गुनाह के कामों से फिर ये बचा के रखता है, ये उससे बाज रहता है। ये असल तक़वा है। अगर हम चाहे कितना भी अपनी ज़बान से कहें मैं बड़ा डरती हूँ, मैं अल्लाह से बहुत डरती हूँ, लेकिन अगर हमारे अमल उस तरह के नहीं है तो ये तक़वा कोई नहीं फ़ायदा देगा हमें। तक़वे के फ़ायदे हम इस दुनिया में भी देखते हैं और आखिरत में तो जन्नत तो अल्लाह ताला ने मुत्तक़ियों के लिए ही तैयार की है। दुनिया में भी देखें अल्लाह ताला कितना कुछ नवाजता है मुत्तक़ी लोगों के लिए। वो जो डर डर के ज़िंदगी गुजारते हैं, वो जो नेकियों में भाग भाग कर नेकियां करते हैं, हर बुरे काम से अपने आप को बचा बचा कर रखते हैं। तो देखें सूरह तलाक़ में भी अल्लाह ताला ने उनके बारे में फ़रमाया है, जो लोग तक़वा इख्तियार करते हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानी फ़रमाता है। अल्लाह ताला उनको तंगी से निकलने का रास्ता और असबाब बना देता है।
اور ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو متقی انسان کے لیے دنیا میں بھی بہت فائدے ہیں اور آخرت میں تو کامیابی اسی کے لیے ہے۔ یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے کہ انسان سود بھی کھائے، بے پرد بھی گھومے اور آئی بروز بھی بنائے اپنے، اور ساتھ میں نمازیں بھی چھوٹ رہی ہے، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے کروا رہے ہیں، نا اتفاقیوں لوگوں میں پیدا کر رہے ہیں، ایک بیٹے کو ماں سے بدظن کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے دل میں اتنا کچھ بھرا پڑا ہوا ہے، حسد ہے، کینہ ہے۔ کیا یہ تقوی والے انسان کی نشانی ہے؟ یہ اب چاہے ہم کتنا بھی اپنی زبان سے کہتے رہیں کہ ہم تو بڑے ڈرنے والے ہیں، لیکن عمل ہمارے دکھا رہے ہیں کہ ہم میں کوئی تقویٰ نہیں ہے۔ اگر تقویٰ ہو تو ہم یہ عمل نہ کریں۔ ہم کہتے ہیں اللہ سے ہم بڑا ڈرتے ہیں، ڈرنے والے انسان کی نمازیں کیا چھوٹتی ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے کیا پھر اس کی نمازوں میں تاخیر ہوتی ہے؟ ہمارے حال کچھ اور ہے، ہم کہتے کچھ اور ہیں۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ متقی والی زندگی ہم نے گزارنی ہے، نیکیوں میں ہم نے آگے آگے رہنا ہے، ہر نیکی کے کام ہم نے کرنے ہیں، ہر فرائض کو پابندی سے ادا کرنا ہے، اور تمام گناہوں سے، نافرمانی کے کاموں سے بچا بچا کر رکھنا ہے۔ بچانا پڑتا ہے اپنے آپ کو، ورنہ ہر جگہ دیکھیں کہ اتنے فتنے ہیں، گناہوں کی اتنی دعوتیں ہیں کہ اگر ہم نہیں بچائیں گے اپنے آپ کو پکڑ کے جکڑ کے نہیں رکھیں گے تو ان گناہوں میں ہم بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو بچانا ہے۔ تو اصل تقویٰ کیا ہے؟ ڈر اور بچاؤ، ڈرنا بھی ہے اور اپنے آپ کو بچانا بھی ہے۔ تو ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کامیابی ہے، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقیوں میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم متقیوں والے عمل کریں۔ اب ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کا ذکر کیا ہے، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں، اس کا ذکر ہے۔ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدائق باغات و اعنابا، اور انگوریں ہیں، ان کے لیے باغات اور انگوریں ہیں، اور یہ باغات صرف ان کی ملکیت ہوں گی، ان کے لیے باغات، اور یہ کھجور وغیرہ کے باغات ہوں گے وہاں پہ، اور جو کثرت سے جو باغات ہوں گے جنت میں وہ ہے کھجور، انگور اور انار کے۔ اس کے علاوہ بھی دیکھیں کیلا ہے یا پھر بیری ہے یا زیتون ہے، ان کے بھی درخت ہوں گے، اور وہاں کے درختوں پر کوئی کانٹے نہیں ہوں گے، اور ایک درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوگا، ایک ہی درخت کا صرف، کہ گھوڑ سوار، آپ کو پتہ ہے نا گھوڑ سوار کتنی تیزی سے یعنی گھوڑا چلتا ہے، تو ایک گھوڑ سوار 100 سال تک مسلسل چلتا رہے گا تب بھی وہ سایہ ختم نہیں ہوگا، صرف ایک درخت۔ اور کھجور کا تنا جو اسٹیم ہے وہ سبز زمرود کا ہے، اور اس کی ٹہنیوں کی جڑیں سونے کی ہوں گی۔ تو یہاں اس دنیا میں بیٹھ کے وہاں کا تصور تو کیا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ باغات کس طرح کے باغات ہوں گے، کس طرح کے وہاں کے درخت ہوں گے۔ لیکن حدیث میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، تو ایک کھجور کا درخت اس کے لیے لگایا جاتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ تو ہمارے پاس اس دنیا میں یہاں رہتے ہوئے کتنا اچھا موقع ہے کہ جنت میں اپنے باغات کو ہم تیار کر سکیں، تاکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو تو ہمارے باغات تیار ہو وہاں پہ۔ اور کتنی آسان سی تسبیح ہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، کوئی مشکل نہیں ہے، نہ تو اس کے لیے کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ تو اس کے لیے کوئی طہارت کی ضرورت ہے، نہ ہی کوئی قبلے کی طرف رخ کرنا ہے، کوئی نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان تسبیحات کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ باغات اور ان کے لیے انگوریں ہیں۔ اور پھر نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید جو نعمتیں عطا فرمائے گا جنتی مردوں کے لیے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے ہے وہاں پہ وکواعب، اور ابھری ہوئی چھاتیوں والی ہیں، اترابا ہم عمر، یعنی مردوں کے لیے، جنتی مردوں کے لیے خاص نعمتیں ایز اے نعمت ان کو دی جائیں گی یہ حوریں، اور وہ نوجوان اور ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ اب یہاں بھی دیکھیں، ہم عورتوں کی کم عقلی دیکھیں کہ ہم کتنا جلدی اس پر بھی ایک اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ ان کو وہاں پہ حوریں ملیں گی تو پھر ہمیں کیا ملے گا، انہیں وہاں پہ حوریں کیوں ملیں گی۔ ایک تو ہمیں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، اور جنت بھی ایسی جگہ ہے کہ انسان جس چیز کی خواہش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرمائے گا۔
ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پہ پیدا کیا وہی فطرت اس کی جنت میں بھی ہوگی۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جنتی کو سب کچھ اس کو عطا فرمائے گا، پھر بھی وہ جنت میں اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگے گا۔ کس چیز کی؟ کھیتی باڑی کرنے کی۔ دیکھیں جنت میں سب کچھ ملا ہوا ہے لیکن پھر بھی وہاں پہ وہ کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے جو کچھ تجھے ملا ہے کیا اس سے تو راضی نہیں ہے؟ تو وہ کہے گا میں راضی ہوں لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں کھیتی باڑی کروں، تو اس کو اجازت دی جائے گی۔ تو ہر انسان کی جو خواہش ہوگی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز وہاں پر عطا کریں گے۔ اور جنت ایک سلامتی کا گھر ہے، ایسا گھر کہ وہاں کسی کو کسی کے خلاف کسی کے دل میں کوئی کوئی حسد نہیں ہوگا، دل اللہ تعالیٰ سب کے صاف کر دے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جنتی عورت اس کی زیادہ فضیلت ہے حوروں پہ۔ حور تو مردوں کو اللہ تعالیٰ ایز اے نعمت، ان کو نعمت کے طور پہ ان کو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اور حوروں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت ہی باحیا ہوں گی، وہ اپنے شوہروں کے علاوہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ جنت میں حوروں کا نکاح کروائیں گے جنتی مردوں کے ساتھ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مردوں کے لیے انعامات رکھے ہیں، ان کی یہ نعمتیں ہیں وہاں پر، اس پر ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہر کسی کو ان کے خواہش کے مطابق ہر چیز عطا فرمایا۔ عورتوں کے لیے دیکھیں ان کو زیورات پسند ہے، ان کو لباس پسند ہے، جو ہے اس کا بھی ذکر اس میں آیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہاں کی محفلوں کا ذکر بھی آیا ہے، وہاں محفلوں میں وہ کس طرح بات چیت کریں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ نیکسٹ آیت میں 34 آیت میں وہاں کے جام، اس کا بھی ذکر آیا ہے کہ وہاں کے جام کس طرح، شراب کے جام بھی ان کو دیے جائیں گے، اور وہ شراب کے جام ایسے بھرے ہوئے ہوں گے اور صاف اور شفاف، وہ ان کو بار بار ان کو وہ پیش کیے جائیں گے۔ اور وہاں کی شراب ایسی ہے کہ پینے کے بعد انسان اپنے ہوش بھی نہیں گنوائے گا، اس کے سر میں بھی درد نہیں ہوگا، کوئی وہاں کی شراب میں بدبو نہیں ہوگی۔ تو جام ایسے ہوں گے بھرے ہوئے، بار بار ان کو پیش کیے جائیں گے۔ اور وہاں پہ لا یسمعون، نہیں وہ سنیں گے، فیہا، اس میں، اس جنت میں وہ نہیں سنیں گے، لغون، کوئی لغو بات، کوئی بیہودہ بات، ولا کذابہ، اور نہ کوئی جھوٹ۔ جنت تو ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ پہلے تو دل سب کے صاف ہو جائیں گے، اور وہاں پہ کوئی ایسی بیہودہ بات کوئی نہیں کرے گا، کوئی ایک دوسرے سے جھوٹی بات نہیں کرے گا، کوئی بے فائدہ بات ہی نہیں ہوگی وہاں پہ، نہ کوئی ایک دوسرے سے جھوٹ بولے گا۔ جنت میں بھی مجلسیں ہوتی ہیں، جنت میں بھی مجلسیں ہوتی ہیں، وہاں کی مجلسوں کا جو ذکر آیا اتنا خوبصورت ذکر ہے کہ وہاں کی جو قالین ہوں گے وہ سبز قالینوں پہ ہوں گے، تکیے لگا کر بیٹھیں گے، خوبصورت گدے ہوں گے، اور گاؤ تکیے جو سجے ہوئے ہوں گے، اپنی بیگمات کے ساتھ بیٹھیں گے، اور ایون اہل جنت بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے، لیکن ان کی بات چیت میں کوئی بیہودہ بات نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی بے فائدہ بات نہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جزاءً، یہ جزا ہے، یہ جزا دی جائے گی، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، عطاءً، عطیہ، حسابہ، کافی ہو جانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں آپ کی رب کی طرف سے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا جو ان کے لیے کافی انعام ہوگا۔ آیت 37 میں اللہ تعالیٰ اپنی عظمت و جلالت کے بارے میں آگاہ فرما رہے ہیں، رب السماوات، جو رب ہے آسمانوں، والارض، اور زمین کا، وما، اور جو کچھ، بینہما، ان دونوں کے درمیان ہے، الرحمن، بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کا مالک وہ رحمان ہے، اس کی رحمت ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ اب دیکھ لیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ چیزیں ہیں، سب کا مالک اللہ ہے۔ اس میں انسان بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے، تمام پیغمبر اس میں آ گئے، اس میں حشرات آ گئے، حیوانات آ گئے، نباتات آ گئے، سورج، چاند، ستارے، سب کا مالک وہ رحمان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یملکون، نہیں وہ اختیار رکھیں گے، منہ، اس سے، خطابہ، بات کرنے کا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس سے کوئی بات کرنے کی قدرت یا اختیار نہیں رکھیں گے،
اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس سے بات کرنے کی جرت نہیں کر سکیں گے، نہ ہی کوئی پہل کریں گے۔ اور یہ آیت ہم آیت الکرسی میں بھی ہم پڑھتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ اور سورہ ہود میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کوئی نفس اللہ کی اجازت کے بغیر کلام نہیں کر سکے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے پوچھوں گی کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا، میں اللہ تعالیٰ کو جا کے بتا دوں گی میری یہ مجبوری تھی۔ ہم سمجھتے ہیں شاید قیامت والا دن بڑا آسانی کا دن ہے، وہ ایسی پیشی کا دن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عدالت ہے کہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی بات کرنے کی وہاں پر۔ اب دیکھیں نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یوم یقوم الروح، اس دن کھڑے ہوں گے، اور روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، اور دوسری تفسیر میں انسان اس سے مراد لیا گیا، یعنی انسان بھی ہو سکتے ہیں اور جبریل علیہ السلام، تو کھڑے ہوں گے، والملائکۃ، اور سب ملائکہ، سب فرشتے بھی کھڑے ہوئے ہیں، جبریل علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور کس طرح کھڑے ہیں، صف باندھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن جبریل اور فرشتے صف بنا کر کھڑے ہوں گے، اتنے بڑے فرشتے اور اتنے مخرب اور اتنے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار فرشتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یتکلمون، نہیں وہ کلام کر سکیں گے، وہ تک کلام نہیں کر سکیں گے۔ وہ ایسا دن ہوگا کہ فرشتے، انبیاء اکرام، ان کی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آگے بڑھ کر کچھ کہہ سکے، الا مگر من، وہی، اذنا، اجازت دے گا، لہو، اس کو، الرحمن، رحمان، لیکن جس کو رحمان اجازت دے دے، رحمان کی جس کو اجازت مل جائے تو پھر وہی بات کر سکے گا، اور وہ بھی کس طرح بات کرے گا، وقال صوابا، اور وہ کہے گا درست بات۔ جس کو رحمان اجازت دے دے بولنے کی، بات کرنے کی، تو وہ بھی بات اگر کرے گا تو وہ درست بات کہے گا۔ اور یہاں پہ درست بات کیا ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی حق بات۔ اور حق بات کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ اجازت صرف اسی کے بارے میں دی جائے گی جس نے درست بات کہی ہو۔ ہر کسی کو اجازت نہیں ملے گی، لیکن کس کو ملے گی، صرف جس نے درست بات کہی ہوگی۔ اور درست بات کیا ہے، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، جس نے اس بات کا اقرار کیا ہو تو اس کے لیے، اور وہ بھی حق بات کہیں گے۔ تو دیکھیں ہم بیٹھے بیٹھے یہاں کتنے غلط عقیدے بنا لیتے ہیں۔ آپ اکثریت کو دیکھیں، اتنے غلط عقیدے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں انبیاء اکرام پر یا پھر اولیاء اللہ پر، ان کا نام لے کر ان پر جھوٹ گھڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پیچھے پیچھے آنا، ہم چھڑا لیں گے، ہم تمہیں بچا لیں گے۔ یہ ان کا نام لے کر ان پر جھوٹ گھڑنا ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بندہ ہے وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ قیامت کے دن میں تمہیں بچا لوں گا۔ اس دن کسی کی جرت ہی نہیں ہوگی کہ کچھ کہہ سکے، تو بچانے کی بات کہاں آتی ہے پھر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں، آپ نے اپنی پھوپھی سے کہا کہ اے پھوپھی صفیہ، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، میں اس دن کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اپنی بیٹی سے کہا کہ اے بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، میں تمہارے اس دن کوئی کام نہیں آ سکوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے اس دن کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ اور کہاں لوگوں نے یہ غلط عقیدے بنا لیے کہ فلاں اولیاء یا بزرگ ہے یا اولیاء اللہ ہے تو ان کے پیچھے پیچھے وہ ہمیں بچا لیں گے یا چھڑا لیں گے۔ اس دن کسی کی نہیں ہمت ہوگی کہ کچھ بول سکے اور کہہ سکے۔ اللہ تعالیٰ کی یعنی اتنی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو جلالت ہے، اس کی ہیبت کے آگے کسی کی جرت نہیں ہوگی، مجال نہیں ہوگی کچھ کہنے کی۔ اور جسے اجازت ملے گی تو وہ بھی درست بات کہیں گے، وہ بھی حق بات کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقیدوں کو درست فرما دے۔ امید ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی ہے۔ شفاعت وہی لوگ کر سکیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اور وہ بھی کس کی شفاعت کریں گے، صرف اسی بندے کی شفاعت کریں گے جس کے لیے اللہ اجازت دے گا۔ تو دونوں بھی اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کون شفاعت کرے گا اور کس کی شفاعت کرنا ہے، دونوں کی بھی اجازت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی نبی، ولی یا کوئی شہید شفاعت کرنے کی جرت نہیں کر سکیں گے۔
جب اجازت ملے گی تو وہ بھی انہی کے لیے کریں گے جسے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ اب دیکھیں جیسے ہمیں حدیث میں یہ پتہ چلتا ہے شفاعت کبریٰ ہے، شفاعت عظمیٰ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔ میدان حشر میں لوگوں کا برا حال ہوگا، بھوکے پیاسے اور شدید گرمی، پھر پسینے میں شروبار ہوں گے اور اس کی بدبو، تنگ آ کر وہ انبیاء اکرام کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کہیں کہ حساب و کتاب شروع کر دیں۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور وہ سب انکار کر دیں گے۔ آخر میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کہیں کہ حساب کتاب شروع کریں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور پھر آپ کو اجازت دی جائے گی۔ اسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ یعنی اجازت دیں گے، انبیاء اکرام ہیں، اولیاء ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، انہیں بھی وہ بھی سفارش کریں گے۔ اور اسی طرح قرآن بھی سفارش کرے گا، نیک اولاد بھی اپنے ماں باپ کے حق میں سفارش کریں گے، اور اسی طرح شہداء کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے 70 لوگوں کی وہ سفارش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اجازت پر، اور اسی کی کریں گے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ اب دیکھیں نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دن کیسا دن ہوگا، ذالک الیوم الحق، یہ دن ہے حق برحق ہے، یہ آ کر رہے گا، یہ دن ہو کر رہے گا، تم چاہے مانو یا نہ مانو لیکن یہ دن حق ہے۔ فمن چنانچہ شاء چاہے اتخذا وہ پکڑ لے، الی ربہ اپنے رب کی طرف، مآبا ٹھکانہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دن حق ہے، یعنی فیصلے کا دن، قیامت کا دن، یہ دن حق ہے، یہ آ کر رہے گا۔ اب جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے، اور کس طرح بنائے رب کے پاس ٹھکانہ؟ نیک اعمال کر کے، اپنی زندگی تقوی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار کر، ایمان والی زندگی گزار کر، نیک اعمال کر کے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے، اختیار دیا گیا ہے۔ اب پھر دیکھیں نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا بے شک ہم نے انذرناکم تمہیں ڈرایا ہے، عذاباً قریبا قریب کے عذاب سے۔ اب یہاں کیا فرماتے ہیں؟ بے شک ہم نے تمہیں جلد آنے والے عذاب سے ڈرایا ہے۔ تو کیا ہم ڈر گئے ہیں؟ واقعی ہم ڈرتے ہیں کہ ایسا دن جو بہت قریب ہے اور برحق ہے، آنے والا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈرایا بھی ہے، تو کیا ہم ڈر رہے ہیں؟ کیا یہ ڈر واقعی ہمیں پھر گناہوں سے، نافرمانیوں سے ہمیں باز رکھا ہے؟ یہاں ڈرایا گیا ہے تو واقعی ڈرنا چاہیے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نہ کوئی ڈرائے۔ اگر کوئی قیامت کی خبر کی باتیں کرتے ہیں، قیامت کے بارے میں بات کرتے ہیں، جہنم کے عذاب کے بارے میں، تو کہتے ہیں کہ ایسی باتیں نہ کرو، ڈرنا نہیں چاہتے ہم، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ڈرایا ہے۔ تو کیا ہم ڈر گئے ہیں؟ اگر ڈرے ہیں تو پھر ہماری زندگیاں درست ہونی چاہیے، اور یہ قریب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت قریب ہے۔ ہمیں لگتا ہے بہت دور کی بات ہے، پتہ نہیں کب آنی ہے، لیکن یہ بہت قریب ہے، اس کا آنا یقینی ہے، اور ہر آنے والی چیز قریب ہے، تو ہر صورت میں یہ آ کر رہے گی۔ پھر جب یہ آ جائے گی تو یوم ینظر المرء، اس دن دیکھے گا انسان، ما قدمت، جو کچھ آگے بھیجا، یداہ، اس کے دونوں ہاتھوں نے۔ اب وہ دیکھ لے گا جو کچھ اس نے کمائی کی تھی، اس دن انسان سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوگا۔ اس کی زندگی کے تمام اعمال، اچھے اور برے، پرانے اور نئے، چھپے اور ظاہر، چھوٹے اور بڑے، ہر اعمال کو اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہوں نے جو عمل کیے تھے سب کو حاضر پائیں گے، سارے اعمال وہاں پر ہوں گے۔ اب ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے، جوانی سے لے کے اب تک پتہ نہیں کتنے ہم نے ایسے اعمال کیے ہیں، چھپے ہیں، ظاہر ہے، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، کچھ نہیں یاد۔ کیا ہمیں جوانی کی باتیں یاد ہے؟ کیا اسکول لائف میں ہم نے جو کچھ کیا تھا وہ یاد ہے؟ کالج لائف کیا ہمیں یاد ہے؟ ہمیں تو کچھ نہیں یاد۔ اگر ہم یاد کرنے بھی بیٹھیں تو ہمیں کچھ چیزیں بس یاد ہوں گے، باقی کی تو کوئی ہمارے ذہن میں، گمان میں بھی نہیں ہے۔
لیکن وہاں ایک ایک چیز حاضر پائیں گے، ہر چیز۔ اسی لیے تو پھر انسان چیخ اٹھے گا، تڑپ اٹھے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے ایک چیز بھی نہیں چھوڑی، سب کچھ اس میں ہوگا۔ اور کافر یہ آرزو کریں گے، یہ خواہش کریں گے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کہے گا کافر، یا لیتنی، ہائے کاش، کنت ہوتا میں ترابا، مٹی۔ اور اس دن کافر کہے گا ہائے کاش میں مٹی ہوتا۔ کافر اس دن اس بات کو پسند کرے گا کہ کاش دنیا کی زندگی میں مٹی ہوتا، یا کاش میں پیدا ہو کر وجود میں ہی نہ آیا ہوتا۔ اور یہ خواہش کب کرے گا؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اپنے اعمال کو دیکھے گا، تو اس وقت پر یہ آرزو کرے گا، یہ آرزو کرے گا کہ ہائے کاش میں مٹی ہوتا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب جانوروں کے درمیان بھی عدل اور انصاف کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے، حتیٰ کہ ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ جانور کو، اس کے اوپر اگر کوئی زیادتی کی ہوگی تو اس کا بھی بدلہ اللہ تعالیٰ دلوائے گا۔ اور جب اس بدلے سے اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دلوانے کے بعد جب اس سے فارغ ہو جائے گا تو ان جانوروں کو حکم دے گا کہ مٹی ہو جاؤ، اور سارے جانور مٹی ہو جائیں گے۔ تو دیکھ لیں وہ دن کیسا ہوگا کہ جانوروں کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، ان کے بھی حق وہاں پر دلوائے گا۔ لیکن جانوروں کے لیے جنت اور جہنم نہیں ہے، ان کے فیصلے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو مٹی کر دے گا اور وہ مٹی ہو جائیں گے۔ تو یہ دیکھ کر کافر پھر آرزو کریں گے، تمنا کریں گے کہ ہائے کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ اس وقت ان کی یہ آرزو ہوگی۔ تو ذرا ہم بھی دیکھ لیں کہ کیا صرف کافر ہی یہ آرزو کریں گے کہ ہائے کاش کہ میں مٹی ہوتا؟ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہاں جا کر ہمیں بھی یہ اس طرح کی ہماری آرزو ہو۔ ہمیں نہیں پتہ ہمارا کیا حال ہوگا اس دن۔ ہم اپنے اعمال کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے، یا اپنے اعمال کو دیکھ کر، اپنی کتاب کو دیکھ کر ہمیں شرمندگی کا احساس ہوگا، یا پھر اپنی ہی کتاب کو دیکھ کر ہم ڈر رہے ہوں گے، اللہ جانے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ تو یہ اختیار آج ہمارے پاس ہے، اس کتاب کو چاہے تو ہم خوبصورت بنا سکتے ہیں، تاکہ اس دن اس کتاب کو ہم دیکھیں تو ہم خود بھی خوش ہوں اور سب کو دکھائیں کہ یہ لو میری کتاب، یہ لو میری کتاب، اور سب کو دکھائیں ہم خوشی کے ساتھ۔ یا پھر اس کتاب کے پاس ہمارے پاس اختیار ہے کہ اس کتاب کو ہم بدصورت بنائیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے، گناہوں کے کام کر کے، سرکشی کر کے، اور پھر اس دن اس کتاب کو دیکھ کر خود ہم ڈر رہے ہوں گے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ امید کریں، یہی آرزو کریں کہ ہائے کاش میں مٹی ہوتی۔ تو وہ بدلے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ اس دن بدلہ، دیکھیں جانوروں کو بھی بدلہ دلوا رہا ہے، اور قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ اور اس دن کس طرح لوگوں کے حق ادا کیے جائیں گے؟ اس دن نیکیوں کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی بھائی کی بے عزتی کی ہو یا کوئی ظلم کیا ہو، اسے چاہیے کہ وہ آج دنیا میں اس سے معاف کروا لے۔ اس دن کے آنے سے پہلے، جس دن نہ کوئی دینار ہوگا نہ کوئی درہم، البتہ اگر اس کے پاس نیک اعمال ہوگا تو اس بے عزتی یا ظلم کے برابر لے لیا جائے گا، اور اگر بے عزتی یا ظلم کرنے والے کے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہوں تو مظلوم کی برائیاں ظالم پر ڈال دی جائے گی، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس دنیا میں ابھی ہم سب کے پاس چانس ہے، کسی کی بے عزتی کی ہے یا کسی پر ظلم کیا ہے یا زیادتی کی ہے یا کسی کے حق مارے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آج اس دنیا میں ہی اس سے معاف کروا لے۔ تو ہم سب کے پاس وقت ہے، اگر ہم نے کسی کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے تو معافی مانگ لیں۔ کوئی بیوی کسی شوہر پر یا کوئی شوہر کسی بیوی پر کوئی ظلم و زیادتی نہ کرے، نہ کوئی ساس اپنی بہو پر، نہ بہو اپنی ساس پر۔ ہمیں چاہیے کہ تمام انسانوں کے ساتھ ہم کسی پہ یعنی کوئی زیادتی اور ظلم نہ کریں، ورنہ وہ دن ایسا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ظالم ہے، ظالم اور مظلوم دونوں ایک دوسرے کو پلصراط پر، تاریکی کے باوجود اتنا اندھیرا ہوگا پلصراط پر، لیکن پھر بھی ظالم اور مظلوم دونوں ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، اتنا اندھیرا ہونے کے بعد بھی۔ اور مظلوم ظالم کو اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک اس سے اس کی نیکیاں نہ لے لے۔
تو اب اس دن اگر نیکیاں ہی کوئی اٹھا کر لے جائے تو بچے گا کیا پھر ہاتھ میں؟ کیا ساتھ ہوگا؟ جس کے پاس نیکیاں ہی نہیں تو کہاں وہ اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں گے؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کسی پر ظلم و زیادتی کرنے والے نہ بنیں، کسی کی ہم بے عزتی نہ کریں، کسی کے ہم حق نہ ماریں۔ یہاں تک کہ اگر کسی کو ناجائز تھپڑ مارا ہوگا تو اس کے بدلے میں بھی نیکیاں دینی پڑے گی۔ ہر وہ کام جو کیا ہوگا اگر غلط ہو تو اس کے بدلے نیکیاں دینی پڑے گی۔ اس طرح نیکیاں ہر کوئی اٹھا کر لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے نیکیوں کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بنیں، اور پھر ان نیکیوں کو ہم سنبھال کر بھی رکھ سکیں تاکہ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر و ثواب بھی عطا فرمائے۔ ایسے نہ ہو کہ اتنی بڑی بڑی نیکیاں اتنی محنت سے ہم کرتے ہیں، اتنی لگن کے ساتھ ہم کرتے ہیں، اور یہ نیکیاں کوئی اور ہماری اٹھا کے لے جا رہا ہو۔ تو آج الحمدللہ اس سورے کو ہم نے مکمل کیا اور بہت ساری چیزیں ہم نے اس سورے میں سیکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس پر ہم عمل بھی کریں، ان آیتوں کو، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں بھی ہم شامل کریں، اور خاص طور پر اسے لوگوں تک پہنچانے والے بھی بنیں۔ لوگوں کو بھی ہم نے یہ باتیں بتانی ہیں، قرآن کے بارے میں ان کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا آسان فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔